तुम्हारा वैसे एतबार कर लो जैसे यूसुफ के वक्त एतबार किया था मैंने तुम्हारा। ख्याल में भी नहीं आ सकता था कि हमारा बेचा हुआ वक्त बदलना चाहा तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के पैदा कर दिया। एक तो लोगों के इतने बेटे होते नहीं, 11 बेटे और सारे जवान। या अब मैं मुतमैन हो जाऊंगा, मेरा सिक्योरिटी कैमरा लगा हुआ है, अब तो नुकसान हो ही नहीं सकता। जो पैसा पूंजी ये लेकर आए थे ना, वापस इनकी बोरियों में रख दो। जब तक हम में से कोई एक मौजूद है पहले हम कटेंगे। और याद रखिए बहन भाइयों को ज़कात भी दी जा सकती है। मैं हरगिज़ नहीं भेजूंगा तुम्हारे साथ जब तक कि तुम सारे मिलकर मेरे साथ। हमारी गुफ्तगू हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हवाले से कुरान मजीद की सूरह यूसुफ की रोशनी में चल रही है। आज इंशाअल्लाह हम आयत नंबर सूरह यूसुफ की आयत नंबर 58 से लेकर 68 तक के अंदर कुछ मज़ामीन का बयान है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की सीरत के हवाले से उनका बयान करेंगे। ये बात हम पिछले जुमा पे कर चुके हैं कि बादशाह मिस्र की जानिब से तमाम तर इख्तियारात हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सुपुर्द कर दिए गए थे और ख़ुसूसी तौर पर जिस कहत के आमद की खबर ख्वाब की शक्ल में आई थी उसको मैनेज करने के लिए और उसके इंतज़ामात की तमाम तर जिम्मेदारी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने खुद संभाल ली थी। वो 7 साल जो पहले अच्छे वाले खुशहाली वाले साल थे उसमें आपने बाकायदा तौर पर हिदायत जारी की, जो ज़रूरत से ज़ायद फसलात हैं उनको प्रिजर्व करने और महफूज करने के हवाले से। चूँकि आज बचाएंगे तो कल मुश्किल में खाएंगे, तो आपने 7 साल बड़ी तंदही के साथ कोशिश की कि एक दाना भी ज़ाय ना हो और लोगों की ज़रूरत के बाद जो लोग अपने पास ज़ख़ीरा स्टोर ज़रूरत के लिए करना चाहते हैं वो उसको कर लें और बाकी सारा हुकूमत ख़रीद कर अपने गोदामों के अंदर रख दें। और उसको महफूज रखने के लिए आपने ख़ुसूसी तौर पर जो एक तरीक़ा हमें अता किया वो ये था कि गंदम को, गल्ले को, उसकी जो बालियां हैं, खोशे हैं, उन्हीं के अंदर ही रहने दिया जाए। इससे 2 चीज़ें महफूज हो रही थी। एक तो दाना महफूज हो रहा था, दाना इंसान खाते हैं मगर जानवरों के लिए भूसा चाहिए था, तो उन बालियों की शक्ल में भूसा भी महफूज हो रहा था आने वाले वक्त के लिए। खुशहाली के 7 साल पर लगा के गुजर गए और ख्वाब की ताबीर के मुताबिक अब कहत वाले सालों का आगाज हो गया। इब्तिदा में जो थोड़ी बहुती बचत होती है हर एक ने खर्च की, लेकिन ज़मीनों से फसलात आना ख़त्म हो चुका था और घर में जो कुछ रखा गया था वो तेज़ी से ख़त्म होता जा रहा था। और अब लोगों की निगाहें हुकूमत मिस्र की तरफ थी कि हमारे लिए मैनेज करे और इंतज़ाम करे कि हमने अब आगे किस तरह अपने घर का किचन और खाना पीना चलाना है। उस मौके पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, जिसे हम कहते हैं राशनिंग करना, आपने राशन बंदी कि हर घर के फ़र्द के लिए हमारी तरफ से साल के लिए 1 ऊंट के ऊपर जो वज़न लादा जाता है 12 शुत्र वो दिया जाएगा। और उसकी आपने एक प्राइस भी मुकर्रर कर दी कि इतनी कीमत लाएंगे। तो ये नहीं है, आप जानते जब कमियां होती हैं, हम अपने मुल्क में देखते हैं, चंद साल पहले तक हमने देखा जी 2 किलो से ऊपर चीनी नहीं ले सकते आप, पर फैमिली आप इतना लेंगे, इससे ऊपर नहीं लेंगे। ये राशन बंदी होती है अपने वसाइल को देखते हुए मैनेज करने के लिए। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी इस तरह से हद मुकर्रर कर दी कि पर फैमिली कितना गल्ला दिया जाएगा। ये जो कहत का सिलसिला था मिस्र से बाहर भी फैल गया और जहां तक कि इसका जो मामला था फ़लस्तीन तक पहुंच गया। फ़लस्तीन कोई बहुत दूर नहीं है, आप जानते हैं
آج کل غزہ میں جو اسرائیل جو ہے یہی فلسطین ہے. اسرائیل جہاں آج قائم ہے حقیقت میں یہی خطہ فلسطین ہے. وہاں سے اور پھر ان کا جو علاقہ تھا وہ کنعان کا علاقہ تھا. وہاں پر بھی حالات ایسے ہی دیگرگوں ہو گئے تو اپنے گھر سے جو جمع پونجی تھی اس کو لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے بابا یعقوب علیہ السلام سے اجازت لے کر مصر کی طرف گئے کہ پتہ چلا ہے کہ بادشاہ مصر غلہ دے رہا ہے تو ہم جا کے گھر کے لیے لے کے آتے ہیں. یہاں سے ہمارا آج کی آیتیں شروع ہو گئی. وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُف یوسف علیہ السلام کے بھائی دربار میں ملاقات کے لیے آئے. فَدَخَلُوا عَلَيْهِ حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں داخل ہوئے. فَعَرَفَهُمْ ان کو داخل ہوتا دیکھ کر یوسف علیہ السلام پہچان گئے کہ میرے بھائی آ گئے. وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ مگر جو برادران یوسف تھے وہ نہیں پہچان پائے کہ تخت پر بیٹھا شخص یوسف ہے. وہ نہیں پہچان پائے. اب ان کے نہ پہچاننے کی وجوہات کئی ہو سکتی ہیں کہ کم از کم بھی کوئی تقریباً 30-35 سال کا عرصہ گزر چکا تھا جب انہوں نے ان کو بیچ دیا تھا. اور پھر کہاں وہ بچپن کے حالات اور کہاں آج ایک ریاست کے رئیس کی حیثیت سے بادشاہ کی حیثیت سے تخت کی کر و فر. وقت بھی گزر چکا تھا اور جو انسان کا پہناوا ہوتا ہے اس کا جو انداز اور پروٹوکول ہے خیال میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ ہمارا بیچا ہوا وہ ہمارا بھائی تخت پر بیٹھا ہو سکتا ہے. یعنی انسان کے ذہن میں آ ہی نہیں سکتا تھا, خیال میں پیدا ہی نہیں ہو رہا تھا ان کے. حضرت یوسف علیہ السلام نے ظاہر ہے ہر آنے والے سے, آپ کو بھی خبر تھی, انتہائی دانا اللہ کے پیغمبر تھے اور آپ اللہ کی اس تدبیر کو جانتے ہوں گے کہ رب کائنات نے مجھے اپنے گھر والوں سے, والدین سے, بھائیوں سے ملانے کے لیے کیا وقت رکھا ہوا ہے. خواب یہ دیکھا تھا کہ میں 11 ستاروں اور چاند سورج کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. وہ وقت آنا تھا جب بھائیوں نے آپ کی عظمت کے اعتراف میں آپ کے سامنے جھک جانا تھا. اس وقت کو لانے کے لیے 35-40 سال کا عرصہ گزر گیا اور وہ قدرت کے انتظامات ہو رہے. اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے مگر اس فیصلے کی تعمیل میں اللہ پاک نے قدرت کا جو ایک نظام رکھا ہے نیچرل, اس کے مطابق ہوتا ہے. اللہ چاہے تو راتوں رات بھی سارے کام کر دے. اس کی قدرت, اس کا اختیار اپنی جگہ پر ہے, اس پر بات نہیں ہے, مگر وہ ہر معاملے میں اپنا جو سسٹم ہے, نیچر کا جو نظام ہے اس کو بدلتا نہیں ہے جب تک کہ کوئی خاص وجہ نہ ہو. بچوں کی پیدائش ماں باپ کے میلاد سے ہوتی ہے, یہی نیچرل قانون ہے, لیکن بدلنا چاہا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا. مگر ایسے واقعے کوئی روز روز ہوتے ہیں نہیں. جو اصول نیچر کا ہے اس نے اس کے مطابق چلنا ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے جو عزت دینی تھی کہ بھائی آپ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں, تعظیمی سجدہ جھک جائیں آپ کے سامنے, تو اس کے لیے قدرت نے ایک وقت کا پہیہ چلا اور حالات کو اس نہج پر لے کر گیا کہ جہاں پر بھائی آپ کے سامنے جھک گئے. مگر ابھی وہ وقت نہیں آیا, ابھی اس سے پہلے کا ٹائم ہے. آپ نے ان سے حال احوال پوچھے, کدھر سے آئے, کہاں سے آئے. انہوں نے بتایا ہوگا ہم کنعان سے آئے ہیں, ہم اولاد پیغمبروں میں سے, ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں, ہمارا بابا یعقوب ہے. پوچھا وہ کیوں نہیں آئے, کہا رو رو کر ان کی آنکھیں جو ہیں وہ نابینا ہو گئی ہیں, ان کا ایک بیٹا بچھڑ گیا تھا. اب بات ساری تو نہیں بتا رہے, گول بھی کر رہے ہیں صاحب. کتنے بھائی ہو تم لوگ؟ جی ہم 12 بھائی ہیں مگر ہمارا ایک بھائی بچھڑ گیا تھا. کہا پھر 11واں کہاں ہے؟ وہ 10 گئے تھے وہاں پر. کہا وہ بنیامین اس کا نام ہے, ہمارے بابا اس کو نہیں آنے دیتے تھے تو وہ اپنے بابا کی خدمت کے لیے ان کے پاس وہاں پر موجود ہے, اس لیے ہم اس کو نہیں لا سکے. اب حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جب آپ نے ان کے لیے وہ سارا سامان تیار کروا دیا, گندم غلہ واللہ سامان کا, قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُم مِّن أَبِيكُمْ تو آپ نے فرمایا
اس بار تو میں تمہارے اس بھائی کا جو گھر میں رہ گیا ہے اس کا حصہ دے رہا ہوں تمہارے کہنے پر. تم نے کہا کہ ہمارا بھائی گھر میں ہے. اچھا دیکھیں جب حالات ایسے چل رہے ہوں تو آپ ایسے دے نہیں سکتے جی گھر میں 2 بندے ہیں ان کا بھی دے دیں. ایسے دینا شروع کر دیں گے تو کہاں سے پورا کریں گے پھر آپ؟ کوئی کہے گا 10 بیٹھے ہیں گھر میں, کوئی کہے گا 5 بیٹھے ہیں گھر پہ. اس لیے آپ نے شرط لگائی اگلی دفعہ جب تم آنا تو اپنے اس بھائی کو لے کے آنا. الا ترون انی اوفی الکیل وانا خیر المنزلین, تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں ناپ تول پوری کر کے دیتا ہوں, کوئی ایسا ڈنڈی نہیں مارتا میں کہ پیسے زیادہ لو چیز کم دو, اور میں بہترین مہمان نواز بھی ہوں. تم نے میری مہمان نوازی بھی دیکھی ہے, رہے ہو میرے پاس چند دن, تو تم بھائی کو آئندہ لے کر آنا. اب یہاں پر یہ جو کہا کہ میں بڑا بہترین مہمان نواز ہوں, اب یہ جو ستائشی اپنی تعریف کا جملہ ہے, علماء کہتے ہیں عمومی حالات میں پسند نہیں ہوتا, لیکن کسی حکمت کے تحت آپ نے کہا تاکہ ان کا دل مطمئن ہو جائے اور آگے جا کر اپنے والد کو مطمئن کرے اور بھائی کو لے کر آئے. آپ کی تدبیر یہ تھی کہ میرا سگا بھائی بنیامین میرے پاس آنا چاہیے. فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي, اگر تم اس کو نہ لے کر آئے تو پھر میں تمہیں کچھ بھی نہیں دوں گا. وَلَا تَقْرَبُونَ, اور میرے قریب بھی مت آنا پھر تم لوگ. اچھی طرح آپ نے ان کو زور دے کے یہ بات کہہ دی کہ نیکسٹ ٹائم پھر حالات جیسے بھی ہوں اگر تم بھائی کو نہ لائے تو پھر میرے پاس نہ آنا. اور یہ اس لیے بھی سمجھ میں آ رہا تھا ان کے, چونکہ اب یہ کہہ کے جا رہے تھے کہ ایک بھائی گھر میں ہے اس کا غلہ دے دیں. اگر وہ نہ لے کے آتے تو یہ حضرت یوسف کے سامنے جھوٹے ثابت ہو جاتے کہ گھر میں کوئی تھا ہی نہیں, ایسے کہانی بنائی تھی تم نے اور مجھ سے زیادہ غلہ لے کے جانا تھا تم نے. اس لیے ان کی مجال ہی نہیں ہونی تھی دوبارہ پیش ہونے کی. قالوا سنراود عنہ اباہ, تو برادران یوسف نے کہا ہم اپنے ابا جان کو کوشش کریں گے پوری, چونکہ وہ جانتے تھے کہ ابا جان جب سے ہم یوسف علیہ السلام کو لے کر گئے اور انہیں گم کر آئے اب ابا ہمارا اعتبار نہیں کرتے ہیں, اور وہ بنیامین کو یوسف کی نشانی سمجھتے ہیں, وہ نہیں جانے دیں گے اس کو. تو کہا ہم کوشش کریں گے اپنے ابا جی کو تیار کریں, ان کو تیار. سنراودو کا معنی ہوتا ہے پھسلانا بہلانا, تھوڑی کوشش کر کے نا ہم ان کا تیار کریں گے ان کو کہ ہم لے آئیں بنیامین کو. وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ, اور ہم کریں گے انشاءاللہ. ظاہر اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے, قحط کے دن ہے, غلہ کہاں سے لیں گے. وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ, جب ان کا سامان ان کے بوروں پہ سارا پیک ہو گیا لد گیا تو آپ نے اپنے لڑکوں سے کہا, یوسف علیہ السلام نے, وہ جو کام والے لڑکے تھے ان سے کہا اجعلوا بضاعتهم فی رحالہم, جو پیسہ پوجی یہ لے کر آئے تھے نا واپس ان کی بوریوں میں رکھ دو. وہ جو مال لے کر آئے گھر سے ہمیں دینے کے لیے, ہو سکتا ہے وہ کیش ہو اور ہو سکتا ہے اس زمانے میں بارٹر سسٹم بھی ہو سکتا ہے, چیز کے بدلے چیز, کچھ اور چیزیں وہ لے کر آئے ہوں. تو آپ نے کہا واپس ان کی جو خرجین ہیں وہ جو گھوڑوں اونٹوں کے ساتھ ہیں اس کے اندر ان کی نگاہ سے چھپا کے رکھ دو. لعلہم یعرفونہا اذا انقلبوا الی اہلہم, جب یہ گھر واپس لوٹیں گے اور بورے اپنے صاف کریں گے ان کو مل جائے گی, کچھ ان کو اندازہ ہوگا, اگلی بار تھوڑا جوش ان کا بڑھ جائے گا, ہمارے بارے میں دل میں قدر بڑھ جائے گی اور بھائی کو لے کر آنے کی کوشش کریں گے. یہ آپ ساری تدبیر کر رہے ہیں. اور ساتھ یہاں پر دوسرا نقطہ یہ بھی ہے کہ صرف بھائی کی بات نہیں ہے, آپ نے اپنے بھائیوں کے چہرے دیکھے, ان کے کپڑے دیکھے, ان کی جوتیاں دیکھی, پھٹے پرانے جوتے, پھٹے پرانے کپڑے. اور جب بندہ بھوک کا شکار ہوتا ہے اس کے چہرے اس کے گال پچکے ہوتے ہیں. یہ حالت دیکھ کر آپ نے ان کا ظلم بھول گیا, اپنے بھائیوں کی پریشانی آپ کو بےتاب کر گئی اور آپ نے صلہ رحمی کے طور پر ان کا مال واپس رکھ دیا اس کے اندر. کسی انسان کی نیکی کا, احسان کا سب سے زیادہ حقدار کون ہوتا ہے؟ اس کے ماں باپ, اس کے بہن بھائی ہوتے ہیں. صلہ رحمی کا جو لفظ ہے یہ ہمارے دین کی تعلیم ہے, اور یوسف علیہ السلام کا یہ جو عمل ہے یہ صلہ رحمی کی تعلیم ہے. حالانکہ اس حال میں کوئی دنیا دار انسان ہو, خوف خدا جس کے دل میں نہ ہو, وہ اپنے اوپر ہونے والے ظلم کو دیکھتا, آج ان کو مجبور دیکھتا تو اپنا ٹیکا جماتا, اپنا زور اقتدار دکھاتا ان کو. مگر آپ نے ان کے حالات کو دیکھا
تو بغیر اپنا تعارف اور پہچان کرائے ان کا جو مال تھا واپس رکھ دیا تاکہ بھائیوں کی مشکل میں تھوڑی کمی آ جائے اور ان کے حالات جو پریشان کن ہیں اس کے اندر بہتری آ جائے۔ اللہ پاک نے فرمایا قرآن میں یسألونک ماذا ینفقون، لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم کہاں خرچ کریں، کیا خرچ کریں؟ قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، اے نبی مکرم آپ کہیں تم جو بھی اچھا چیز خرچ کرو گے اس کا سب سے پہلا حق تمہارے ماں باپ کا ہوتا ہے۔ اگر ہمارے بعض اوقات فیملی میں ہوتا ہے ایک بھائی مالی طور پہ ترقی کر گیا، دنیاوی طور پہ آگے چلا گیا، بہنیں کمزور ہو گئیں۔ آج آپ کو آنکھوں کے سامنے نظر آئے گا، بڑے بڑے امیر گھر ہوتے ہیں، ان کی بیٹیاں بیائی جاتی ہیں، وہاں حالات ٹھیک نہیں ہوتے ہیں۔ آپ کا بھائی کمزور رہ گیا تو بجائے دنیا کے دوسرے لوگوں کو اپنا زکوٰۃ، اپنا مال خرچ کرنے کے، سخاوت دکھانے کے، اپنے بہن بھائیوں پہ خرچ کرنا بنیادی ضرورت ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیے بہن بھائیوں کو زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے، اپنی اولاد کو نہیں دے سکتے، ماں باپ کو نہیں دے سکتے، لیکن بہن بھائیوں کو دے سکتے۔ اور یہ ضروری بھی نہیں ہوتا کہ زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہہ کے دیا جائے، کوئی ضروری نہیں ہے، آپ اسے تحفہ کہیں، اسے جو بھی نام دے دیں جس سے عزت نفس پہ حرف نہ آئے، تو سب کچھ ہو سکتا ہے اپنے بہن بھائیوں کے لیے۔ اور پھر آگے درجہ بدرجہ چچا، کزن، ماموں، بھتیجے، بھانجے، اگر وہ غریب ہوں، اگر وہ پریشان حال ہوں تو ساری دنیا کو چھوڑ کر اپنے قریبیوں کو دینا چاہیے۔ یہ دین کا تقاضا ہے اور دین کا پیغام ہے، اور اس کا اجر بھی دوہرا ملتا ہے، ایک اللہ کی راہ پہ خرچ کرنے کا اور ایک رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنے کا، ڈبل ثواب ملتا ہے اس کا۔ تو انہوں نے کہا کہ فلما راجعوا الی ابیہم، جب ان کے بھائی واپس پہنچے اپنے والد کی طرف، آ کے حال احوال سنایا اور مین بات بتا دی، قالوا یا ابانا منع منا الکیل، بادشاہ نے کہہ دیا ہے کوئی غلہ نہیں ملے گا، موٹی بات، اصل بات تھی، بادشاہ نے کہہ دیا ہے کوئی غلہ نہیں ملے گا جب تک تمہارا بھائی نہیں آئے گا، فارسل معنا اخانا، ہمارا بھائی بھیجے ہمارے ساتھ، اب نہیں تو ہم غلہ لینے نہیں جا سکتے، ہمارے رستے بند ہو گئے۔ نقتل، بھائی جائے گا تو غلہ ملے گا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اب ان کو پتا تھا کہ ابا کا دماغ میں کیا ہے، کہا ہم حفاظت کریں گے بھائی کی۔ جب یوسف علیہ السلام کو لے کر گئے تھے تب بھی یہی کہہ کے گئے تھے، وَإِنَّا، یہ حالانکہ بڑا تگڑا لفظ ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ نے فرمایا وَنَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، قرآن کو ہم نے نازل کیا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے۔ بہت بھاری لفظ ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم حفاظت کریں گے اس کی۔ اب جانتے ہیں یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا، سیدھا سیدھا جواب دیا، قال هل آمنکم علیہ الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل، میں تم پر ویسے اعتماد کروں جیسے اس کے بھائی کے معاملے میں اعتماد کیا تھا میں نے تمہارے اوپر۔ اس وقت بھی تم بڑے دعوے کر کے گئے تھے، ہم یہ کریں گے، ہم یہ کریں گے۔ آپ کو یاد ہوگی وہ آیت، کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے یعقوب علیہ السلام نے اسے بھیڑیا نہ کھا جائے، انہوں نے کہا تھا ہمارے ہوتے ہوئے بھیڑیا کھا جائے، پھر تو بڑے نکمے لوگ ہوئے، جوان تگڑے بھائی ہیں اس کے ہم۔ اس وقت بھی بڑے دعوے کر کے گئے تھے مگر نیت خراب تھی، خود ہی کام بھی خراب کر کے آئے تھے۔ اور یہاں سے ایک سبق مفسرین کرام نے لکھا کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹے کا اعتبار ختم ہو جاتا ہے، جھوٹے کا اعتبار ختم ہو جاتا ہے۔ چونکہ انہوں نے اپنے باپ سے پہلے جھوٹ بولا تھا، اس لیے یعقوب علیہ السلام نے، بھلے وہ قسمیں کھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم حفاظت کریں گے، آپ نے کہا میں تمہارا ویسے اعتبار کر لوں جیسے یوسف کے وقت اعتبار کیا تھا میں نے تمہارا، اور انہوں نے کہا تھا ہم حفاظت کریں گے، کہا فاللہ خیر حافظا، حفاظت کی بات آئے گی تو میرا اللہ حفاظت کرے گا ان کی، فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، اور وہ سب سے بڑھ کر، سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم فرمانے والی ذات اگر ہے تو میرے اللہ کی ذات۔ یہاں پہ رب کائنات کو ارحم الراحمین، سب رحمت، اچھا جتنے کائنات میں رحمت لوگ کرتے ہیں، مہربانیاں کرتے ہیں، وہ ساری رحمتیں بھی اللہ کی دی ہوئی ہیں۔ حدیث پاک کے اندر یہاں تک آتا ہے کہ اللہ پاک نے اپنی رحمت کے 100 حصوں میں سے ایک حصہ دنیا میں اتارا ہے، رحمت کے 100 حصے ایک حصہ دنیا میں اتارا ہے، جس سے ماں کی ممتا بنی ہے، جس سے باپ کی شفقت بنی ہے، اور جس کی وجہ سے ایک جانور
ایک جانور اپنے بچے پر پاؤں نہیں رکھتا، اس کے دل میں بھی بچے کا خیال ہوتا ہے۔ یہ ساری اس اللہ کی ایک رحمت کی وجہ سے ہے جو ساری کائنات کے اندر بانٹی گئی ہے۔ اور فرمایا 99 رحمتیں وہ ہیں جو میں اپنے بندوں پر قیامت کے دن نچھاور کروں گا، آخرت میں نچھاور کروں گا۔ آپ اندازہ کریں یہ ایک رحمت کا فیض ہے جو ساری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، جس میں دوستیاں ہیں، جس میں محبتیں ہیں، جس میں پیار ہے، بھائی چارہ ہے، ماں باپ کا محبت اور پیار، بہن بھائیوں کی چاہتے ہیں۔ یہ ایک محبت ہے۔ 99 یہ ایک رحمت کا فیض ہے، اور 99 رحمت خدا فرماتے ہیں میں نے آخرت کے لیے بچا کے رکھی ہیں، اپنے بندوں کے لیے جو مجھ پر ایمان کی حالت رکھتے ہوئے میرے پاس آئیں گے، مجھے مانتے ہوئے میرے پاس آئیں گے۔ ماننا شرط ہے، اور ماننے کی جگہ یہ ہے دنیا، اس دن کا ماننا قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ جو دنیا ہے، میرے آقا کا فرمان ہے شفاعتی حق لمن آمنا، میری شفاعت بھی حق ہے مگر اس کے لیے جو میری شفاعت کو مانتا ہوگا دنیا کے اندر۔ تو اللہ کی رحمت بھی حق ہے مگر نصیب اسی کو ہوگی جو مانتا ہوا، یعنی ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے گا۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے، اور اپنی رحمتوں سے اور اپنے کرم سے آخرت اور دنیا کی کامیابی عطا فرمائے۔ تو آگے قرآن پاک فرماتا ہے وَلَمَّا فَاتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ، جب اپنے بورے کھولے، گندم نکالی تو انہیں وہ سارا مال نظر آ گیا جو لے کر گئے تھے۔ اب تو ان کی خوشی اور تھی۔ قالوا یا ابانا ما نبغی، ابا جان اور کیا چاہیے، اور کیا چاہیے؟ وہ دیکھو غلہ بھی آ گیا، مال بھی واپس آ گیا، اب بھی آپ بھائی کو نہیں بھیجیں گے؟ کتنا اچھا انسان ہے وہ، ہمارا کتنا خیال کیا اس نے، ہمارے خاندان کا۔ ما نبغی، ہمیں اور کیا چاہیے؟ ہذہ بضاعتنا ردت الینا، دیکھیں یہ سارا مال واپس آ گیا ہمارے پاس، اس نے ہمارا اتنا خیال کیا ہے۔ ونمیر اہلنا، ہم اپنے گھر والوں کے لیے غلہ لائیں گے۔ ونحفظ اخانا، بھائی کا خیال کریں گے۔ ونزداد کیل بعیر، بھائی جائے گا تو اور ہمیں زیادہ غلہ ملے گا۔ ذالک کیل یسیر، یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، اس بندے کی مہربانی آپ نے دیکھ لی، ہم جائیں گے، ہم وہاں سے مال لے کر آئیں گے وہاں سے۔ اب یعقوب علیہ السلام نے کہا قال لن ارسلہ معکم حتی تؤتونی موثقا من اللہ لتأتن بہ الا ان یحاط بکم۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا میں ہرگز نہیں بھیجوں گا تمہارے ساتھ جب تک کہ تم سارے مل کر میرے ساتھ معاہدہ نہ کرو، مجھے یہ وعدہ نہ دو پکا کہ تم اسے ہر حال میں حفاظت کرو گے اور واپس لے کر آؤ گے میرے پاس۔ کوئی ایک بچے سے میں نہیں کہہ رہا، کسی ایک لڑکے کے ذمہ نہیں لگا رہا، تم سارے 10 کے 10 میرے ساتھ بیٹھ کے یہاں حلف دے کے جاؤ، وعدہ کر کے جاؤ میرے ساتھ تم لوگ۔ آپ دیکھیے ایک باپ کوشش کر سکتا ہے نا، تدبیر کر سکتا ہے، اور وہ تدبیر آپ یہ کر رہے ہیں کہ ایک کو بلا کے نہیں، بھئی شمون تو خیال کرنا یار یہ تیرا چھوٹا بھائی ہے، یہ کسی ایک کو بلا کے یہودا تو خیال کرنا، 10 کے 10 سے آپ نے کہا میں ہرگز نہیں بھیجوں گا جب تک تم سارے بیٹھ کر مجھے یہ پکا وعدہ نہیں دو گے کہ تم اسے ہر حال میں لے کر آؤ گے۔ الا ان یحاط بکم، ایک شکل ہے کہ کوئی ایسا دشمن لڑ جائے کہ تم سارے کے سارے گھیرے میں آ جاؤ اور تم میں سے کوئی نہ بچے، تو پھر میرا بیٹا بھی چلا گیا تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ جیسے حضرت ابو طالب نے میرے آقا کی شان میں یہ کہا تھا، شعر کہا تھا کہ اے جاہلو کافرو، تم کیا سمجھتے ہو کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ آور ہو جاؤ گے؟ جب تک ہم میں سے کوئی ایک موجود ہے پہلے ہم کٹیں گے پھر تم مصطفیٰ کی ذات تک پہنچ سکتے ہو۔ تو حضرت یوسف بھی یہی، حضرت یعقوب یہی وعدہ لے رہے ہیں کہ جب تک تم سلامت ہو سارے کے سارے، میرے بیٹے بنیامین پہ تکلیف نہیں آنی چاہیے کوئی، اگر یہ وعدہ کرو گے تو پھر میں بھیجوں گا تمہارے ساتھ۔ فلما آتوہ موثقہم، جب انہوں نے پکا وعدہ اقرار قول کر لیا، ان سے پکا وعدہ لینے کے بعد اب ان کے وعدے پر، اب یہ ہوتا ہے پیغمبر، یہ بات بڑی خاص ہے، انسان کی تدبیر ساری دنیا کی ہونی چاہیے مگر دل ہمیشہ اللہ کے ساتھ جڑا رہنا چاہیے۔ قال اللہ علی ما نقول وکیل، ہمارے درمیان جو باتیں ہو گئی اس پر میرا اللہ میرا وکیل ہے، بس میں خدا کو اپنا وکیل بنا رہا ہوں اس کے اوپر۔ وقال یا بنیا، اب ایک اور تدبیر ہے بڑی خاص، یہ آخری آیات ہیں جس پہ ہم گفتگو ختم کریں گے۔ قال یا بنیا، اب جب روانہ ہونے لگے بنیامین کو لے کر، کہا میرے بیٹو لا تدخلوا من باب واحد،
شہر مصر کے دروازے ہیں، تم 11 کے 11 بھائی اکٹھے ایک دروازے سے داخل نہ ہونا۔ 11 جوان بھائی ہیں، تگڑے قد و قامت والے جوان بھائی ہیں، کہا تم سارے کے سارے ایک دروازے سے اکٹھے داخل نہ ہو جانا۔ وادخلوا من ابواب متفرقہ، مختلف دروازوں سے، 2 ادھر سے جانا، 2 ادھر سے، 2 ادھر سے، تاکہ ساری دنیا کی آنکھیں تم پہ گڑ نہ جائیں۔ یہ جو نظر بد کا تصور ہے یہ شروع سے آ رہا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کو کم سے کم 4500 سال ہو گئے ہیں، اس وقت بھی آپ کے ذہن میں، اور یہ کوئی عام آدمی نہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، ان کو بھی یہ خدشہ ہے کہ یہ میرے جوان بیٹے 11 جوان، ایک تو لوگوں کے اتنے بیٹے ہوتے نہیں، 11 بیٹے اور سارے جوان، اور ایک جگہ سے داخل ہوں گے تو کہیں ہائے نہ پڑ جائے، دنیا کی نگاہ نہ پڑ جائے، کوئی نظر نہ لگ جائے ان کو، تو تدبیر کی اکٹھے داخل نہ ہو جانا، تم تھوڑے تھوڑے کر کے مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ اور ساتھ ہی اگلا لفظ بولی، میں نے کہا تدبیر اور توکل اللہ کے ساتھ، وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اللہ کا کوئی حکم آ جائے تو میں تمہیں بچا نہیں سکتا، فیصلہ اللہ کا ہی چلنا ہے، میں تو کوشش کر رہا ہوں، میں تو تدبیر کر رہا ہوں۔ یہی توکل ہوتا ہے کہ انسان اسباب اختیار کرے، تدبیر کرے، مگر تدبیر پہ بھروسہ نہ ہو، بھروسہ اس رب پر ہو جو مالک تقدیر ہے، اس کی ذات پہ بھروسہ ہونا چاہیے۔ کہ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اگر اللہ کا حکم اس کے خلاف ہے اور وہ کوئی نقصان تکلیف میں ڈالنا چاہتا ہے تو پھر میرا زور نہیں چلے گا، تدبیر اپنی جگہ پر میں کروں گا۔ علیہ ان الحکم الا للہ، حکم تو اللہ کا ہی چلتا ہے، اقتدار تو اللہ کا ہے۔ علیہ توکلت، تو میں بھی اسی اللہ پہ توکل کرتا ہوں۔ وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور ہر توکل کرنے والے کو توکل اللہ پر ہی کرنا چاہیے، ہر بھروسہ کرنے والے کو اصل بھروسہ اللہ پر ہی رکھنا چاہیے۔ میرے گھر میں مال تھا، مجھے اسباب ملے، میں نے باہر گن مین کھڑا کر دیا، میں نے چوکیدار کھڑے کر دیے، میں نے گھر میں بڑی قیمتی بھاری قسم کی سیفیں رکھ دیں، بڑے لاک رکھوا دیے، سیکورٹی کیمرے لگا دیے، کیا اب میں مطمئن ہو جاؤں گا میرا سیکورٹی کیمرہ لگا ہوا ہے، اب تو نقصان ہو ہی نہیں سکتا، میرا چوکیدار کھڑا ہوا ہے؟ یہ ساری تدبیریں کریں گے چونکہ یہ دنیا کا حصہ ہے، مگر بھروسہ ان تدبیروں پر نہیں، بھروسہ اللہ کی ذات کے اوپر ہے۔ یہی ایمان ہے، اس کو ایمان کہا جاتا ہے۔ ولما دخلوا، اور میرے آقا نے فرمایا العین حق، ہمارے آقا نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ نظر حق ہے، فرمایا نظر حق ہے، چلتے پھرتے اونٹ کو ہانڈی کا حصہ بنا سکتی ہے نظر، یہاں تک نظر کے اندر تاثیر ہے۔ اب وقت چونکہ تھوڑا ہے، پھر کبھی وقت ہوگا تو ہم اس کے متعلق جو کچھ روایات ہیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ۔ ولما دخلوا من حیث امرهم ابوہم، اور جب ان کے بیٹے شہر میں داخل ہوئے اس طرح جیسے ان کے ابا نے کہا تھا، تھوڑے تھوڑے کر کے مختلف دروازوں سے جانا۔ ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء، اللہ کے امر سے، یہ تدبیر تھی، اللہ کا فیصلہ کچھ ہو تو اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ الا حاجۃ فی نفس یعقوب قضاها، یہ یعقوب علیہ السلام کے دل کی سوچ تھی، انہوں نے اپنی سوچ پوری کی۔ اللہ فرماتا ہے، اب اللہ رد نہیں کر رہا، خدا فرماتا ہے وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لما علمناہ، یعقوب علم والا بندہ ہے، ہم نے ان کو علم دیا ہوا ہے، یعنی یہ تدبیر کرنا نظر سے بچنے کی کوئی جاہلانہ کام نہیں ہے، یعقوب علم والا بندہ ہے، ہم نے ان کو علم دیا ہوا ہے، یہ تدبیر علم والی تدبیر ہے کہ نظر سے بچنے کے لیے انہوں نے کوئی کوشش کی تو علم والے آدمی تھے، انہوں نے اپنے علم کی روشنی میں یہ فیصلہ کیا۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ ان باتوں کو جانتے نہیں ہیں۔ دعا فرمائیں اللہ تعالی ہم سب کو تعلیمات قرآن کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔